बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने तफसीलन आपको बताया था कि पंजाब में अभी तक इतने कम अरसे में, ये 14-15 महीने का जो अरसा है, इसमें कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं, तबादले हुए हैं, मुख्तलिफ ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग जो हैं वो तो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो हुकूमत पंजाब की अपनी पॉलिसी थी कि एक अफसर को एक ओहदे पर उसकी कम अज़ कम तैनाती जो है वो 1 साल के लिए होगी, उस पर अमल दरामद तो होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ महकमों के अंदर हमें बहुत सारे तबादले अलबत्ता ज़रूर नज़र आए हैं। लेकिन इतनी सारी तब्दीलियों के बावजूद भी तब्दीली जो चाह रहे हैं इमरान खान साहब, वो आखिर क्यों नहीं आ रही। आज भी लाहौर में इमरान खान साहब गए और वहाँ पे वज़ीर आज़म ने जो पंजाब के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत थीं गुड गवर्नेंस को लेकर या दीगर चीज़ों को लेकर, उस पे अपने अदम एतमाद का इजहार भी किया है। काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी जिनकी अभी तब्दीली हुई है, उनकी निगरानी में एक और टीम बनाने का फ़ैसला किया गया है, जिसकी निगरानी जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर वही है कि इतने ओहदों पर तब्दीलियाँ करने के बावजूद असल तब्दीली जिसके ख़्वाहां है PTI की हुकूमत या वज़ीर आज़म इमरान खान, क्या वो पंजाब के कप्तान को तब्दील किए बगैर आ सकती है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और फिर पंजाब के हवाले से ही, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर के हवाले से आजकल एक और स्कैंडल जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, और वो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। अगर उसमें वाकई कोई सदाकत है तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने उसका नोटिस तो ले लिया है, तहकीकात का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन देखते हैं कि वाकई इसमें मुलव्वस लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या नहीं। और वो माजरा है यतीम बच्चियों के मुतालिक, जो कि एक फ़लाही इदारा है काशाना, वहाँ पर ये यतीम बच्चियाँ जो हैं वो रहती हैं, और उनकी अपनी महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की एक खातून ऑफिसर ने मुख्तलिफ वीडियोज़ बना के अपने ही महकमे के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, काफ़ी तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। वो खातून ख़ुद आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी, और जिन वज़ीर पर वो इल्ज़ाम लगा रही हैं उनसे भी हमारा राब्ता हुआ है। वो वज़ीर भी टेलीफोन पे हमें ज्वाइन करेंगे, और इन इल्ज़ामात में आखिर वाकई कोई सदाकत है या नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात आ रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शायद इनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी थी, इसलिए ये तमाम ड्रामा रचाया जा रहा है। सो आज इसके हवाले से भी बाकायदा तौर पर बात होगी, और आगे जाके प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से भी कहा गया और PMLN की तरफ से भी कहा गया कि ये जो 6 महीने के अंदर कानून साजी वाला मामला है, इस पर हुकूमत जो है वो शायद जानबूझ के कोई डिले कर रही है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि 6 महीने नहीं, 6 दिन के अंदर अंदर हम ये कानून साजी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मुझे इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी देर में सदाकत अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से, और वो जो हमने आपको बताया काशाना स्कैंडल के हवाले से खातून अफशान लतीफ़ भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगी। सलीम साफ़ी साहब, पंजाब के हवाले से आज फिर यही कहा गया कि जी कारकर्दगी ख़राब है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। पहले भी अब 14-15 महीनों के अंदर इतने तबादले हो चुके हैं पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के अंदर। क्यों? क्या लोगों पे मसला है, या ये वो जो चीज़ है कि ब्यूरोक्रेसी पहले हुकूमतों की लगाई हुई है और शायद उनसे एफिलिएशन की वजह से वो डिलीवर नहीं करते, काम नहीं करते? क्यों इतने तबादले हो रहे हैं? एक तो ये कि हमें इमरान खान साहब ने ये बताया है पिछले सालों में, और बार बार बताया है, और हमारे ज़हनों में रासिख़ कर दिए हैं उन्होंने, कि भाई अगर लीडर ठीक हो तो फिर नीचे ना कोई करप्शन कर सकता है, ना कोई नाअहल रह सकता है, और नीचे की नाअहली भी या नीचे की बदयानती भी लीडर की वजह से वो कवर हो जाती है। ये खान साहब का फ़लसफ़ा था। अब इस वक्त PTI के और मुल्क के लीडर ख़ुद खान साहब हैं, तो हम अगर उनका कुलिया अप्लाई कर लेते हैं तो फिर तो ज़िम्मेदार ख़ुद वो आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा कि ये बुज़दार साहब बेचारे का तो ज़िक्र बहुत होता है, ठीक है, लेकिन एक तो ये कि बुज़दार साहब के सर पे ये पगड़ी किसने रखी है? इमरान खान साहब ने रखी है। अच्छा,
دوسرا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو بزدار صاحب ادھر کمپیٹنٹ نہیں ہے تو کیا وفاقی کابینہ کمپیٹنٹ ہے؟ وہ تو بزدار نے نہیں بنائی ہے نا. اور آپ نے پنجاب کے تبادلوں کا ذکر کیا، لیکن آپ نے کیا مرکز میں یہی نہیں ہو رہا؟ کل مجھے کوئی بتا رہا تھا فروغ نسیم صاحب ابھی تک اپنے 6 سیکٹریز بدل چکے ہیں، 6 سیکٹریز. اور اس وقت بھی ان کا سیکٹری نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایکٹنگ سے کام چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو شکایت بھی ہے کہ بھئی آپ لوگ میڈیا میں تو پنجاب کا اور بزدار کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے محمود خان صاحب جو خیبر پختونخوا کے، ان کو بزدار پلس کہتے ہیں. اچھا بزدار صاحب تو خود وسیم اکرم پلس ہیں اور محمود خان صاحب جو ہیں وہ بزدار پلس ہے. اچھا وجہ اس کی یہ ہے، اچھا میں ایک کالم میں لکھ چکا تھا، بزدار صاحب اگر اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے اور ان کے پیرالل 3-4 لوگ بطور چیف منسٹر ایکٹ کرتے ہیں، تو میں نے 10 آپ کو گن کے بتا دیے تھے کہ خیبر پختونخوا میں 10 لوگ عملاً وہ بطور چیف منسٹر وہ کام کر رہے ہیں. وہاں کی حالت آپ کو اگر بزدار صاحب کی یہ نظر آتی ہے، آپ کو وہاں کا BRT تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے نا کہ وہ پرویز خٹک کے بعد 1.25 سال 5 مہینہ کا انہوں نے کہا تھا، تو 1.25 سال تو محمود خان کی حکومت کو بھی ہو گئے نا. اور ادھر آپ یہ کہہ رہی ہیں پچھلے اب چند مہینے پہلے ایک اس کو بدل دیا گیا تھا، جو BRT بنانے والا جو ادارہ ہے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے لیے پھر محمود خان صاحب نے خود ایک دوسرا لگایا تھا. پچھلے دنوں وہ ایک جو چہیتے کنٹریکٹر ہیں، اس چہیتے، اور وہ چہیتے کنٹریکٹر ملک سے باہر تھے، اس کو PDA کے ڈائریکٹر نے وہ فون کیا، اپنا بل وہ کر رہے تھے، اس نے کہا یار پہلے کام تو کر لو. ٹھیک ہے. اچھا وہ چہیتا ہے، کل اگلے نیکسٹ دن اس کی ٹرانسفر ہو گئی. اچھا یعنی اب BRT کے لیے پہلے والے کو تو بدل دیا تھا ڈائریکٹر کو، اب دوسرے کو، صرف ایک ٹھیکیدار کو، جن ٹھیکیداروں نے یہ حشر کر دیا ہے ان کو ناراض کرنے کا، کیونکہ وہ کچھ لوگوں کا چہیتا ہے. تو میرے خیال میں یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، ہر جگہ پہ، آپ پورے ملک میں. اچھا یہ ابھی جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، یہ بزدار نے وہ کیا تھا نا خود، اس پہ تو آج بھی پرائم منسٹر نے کوئی بات نہیں کی، اس سے پریس کانفرنس کے اندر کچھ رپورٹرز نے سوال کیا. پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا آفس ان کو ڈیل کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے. اور ملک کے سب سے اہم منصب اور اہم شخصیت سے متعلق معاملہ تھا، اس میں بزدار کا کیا قصور تھا؟ مبشر لقمان صاحب، یہ جو پریکٹس ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ یعنی کہ نظر آ رہی ہے؟ BRT کی مثال صافی صاحب نے دے دی. بزدار صاحب کے حوالے سے تو آج بھی وزیر اعظم نے کہا کہ شریف النفس انسان ہے وہ، ویسے ہی کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے، تو بزدار صاحب پہ تو وہ کوئی بات آنے نہیں دیتے ہیں. وہ ان کے نیچے جتنے لوگ ہیں بیوروکریسی میں اسپیشلی، ان کو تبدیلیاں مسلسل ان میں لاتے چلے جا رہے ہیں. پھر یہ جو ابھی صافی صاحب نے کہا کہ یہ جو آرمی چیف کے متعلق ہوا، اس پہ بھی وہ اپنی لیگل ٹیم کو مبارکبادیں دیتے ہیں، معاشی ٹیم کو آج پھر مبارکباد دی کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. تو واقعی یہ بہتری ہے، یہ مبارکبادیں بنتی ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟ پہلے تو سعدیہ آپ کا اور 92 کا شکریہ، آپ لوگوں نے پروگرام میں بلایا. میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے سلیم صافی کو، میں نے اپنے ساتھ آن ایئر ریکویسٹ کر رہا ہوں، ان کو میں نے لے کے جانا ہے ایک دن، اور پرائم منسٹر سے میں نے بنفس نفیس ان کی ملاقات کروانی ہے، تاکہ اس کے بعد ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو. جتنا صافی صاحب کھل کر اظہار محبت کرتے ہیں اور اظہار انسیت کرتے ہیں نا، اب اس کو میں نے مستحکم کرنا ہے مزید. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ کافی ہیں، ہمیں آپ کے ذریعے خبر ہو جاتی ہے. مجھے آپ پہ مکمل اعتماد ہے، جب آپ مل جاتے ہیں تو مجھے جو فیڈ بیک آپ دے دیتے ہیں مجھے اس پہ اکتفا ہے اور اتفاق ہے. اللہ اس سعادت سے مجھے محروم ہے. میں آپ کی کچھ باتوں سے بالکل آپ کے اخلاص کا شکریہ. نہیں، آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کا حق ہے کہ ان کا موقف آپ براہ راست جانیں، اور کئی باتیں جس پہ آپ مس لیڈ ہوئے ہیں وہ دور ہو. اور بالکل ہے نا صافی صاحب، اب یہ تو ایک حقیقت ہے نا، آپ مانیں یا نہ مانیں اس سے تو فرق نہیں پڑتا نا. سچی بات یہ ہے کہ BRT کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے جاؤں گا
میں تو یہ کہوں گا کہ بی آر ٹی پروجیکٹ شروع کرنے والے، ڈیزائن کرنے والے اور اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچانے والے سب کو نیب کو اٹھانا چاہیے، جو اس میں کھٹک صاحب بھی ہیں، جس میں باقی لوگ بھی ہیں. اس پہ کوئی کسی کے ساتھ لحاظ نہیں ہونا چاہیے. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں سلیم سے اس بات پہ کہ وہ یعنی کرپشن اور نااہلی کی ایک اس سے بڑی مثال شاید ہی ہو کوئی نہ کوئی، بی آر ٹی سے بڑی نہیں ہو. کہ پی کے کا حال بھی کافی چیزوں میں برا ہے، اور یہ بھی سلیم صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پچھلے 5 سال پی ٹی آئی نے گین کیا تھا، ابھی پچھلے 1 سال میں وہ گین نہیں کیا. پنجاب میں عثمان بزدار کی کارکردگی جو ہے اس کے متعلق جتنا کم کہا جائے بہتر ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں کوئی ایک بات انہوں نے کی ہو 1 سال میں، کام کی بات کر رہا ہوں، کہ جس کو میں یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کروں یا اس کو پروموٹ کروں. ہمارے اختلافات ہیں، بالکل ہیں، لیکن اب ساتھیہ آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ ان آل فیئرنیس اگر آپ دیکھتی ہیں تو جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، اس کو کم از کم 1 سال ایک گڈ ول کا پیریڈ ملتا ہے جس میں اس کو اجازت دی جاتی ہے. یہاں پہ پہلے مہینے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے نا، اس کو کمر اس کی دیوار سے لگا کے رکھ دی گئی، اور اس کو ہر مہینے آپ اٹھا لیں، کرونالوجی اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے اتنے بڑے ریسرچرز ہیں 92 میں آپ کے پروگرام کے، وہ ابھی نکال دیں گے آپ کو کہ ہر مہینے کتنے بڑے ایونٹس آئے. اب سب سے بڑی بات جو ہے، جو آپ لوگ بھول رہے ہیں اور جس کا ذکر نہیں ہو رہا، کہ جو $85 بلین آپ اپنا پتہ نہیں کن کن شرائط پہ آپ لوگوں نے ادھار لے لیا، اور آنے سے پہلے، حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہر بچہ پاکستان کا 1,25,000 روپے کا مقروض ہے، جو نہیں بھی پیدا ہوا بھی، جس نے بھی پیدا بھی ہونا ہے، اتنا آپ قرضہ لے چکے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی کبھی $6 بلین کی آپ کو اس کی قسط دینی ہے کہ آپ کو اتارنا ہے. کبھی آپ ریکارڈ ایک میں افتخار چودھری کے فیصلوں کی وجہ سے $6.5 بلین آپ کو ٹھکا ہوا، وہ افتخار چودھری کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے صافی صاحب، نہ اس کے اوپر کوئی اور جید صحافی کہیں گے. اچھا، بات ساری جو ہوئی ہے، جو نیگیٹو پبلسٹی شروع ہوئی، وہ 2 باتوں سے شروع ہوئی میڈیا کے اندر. کہ پہلے دن جب پہلے وزیر اطلاعات تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے جب کہا کہ نیوز چینلز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کم ہونا چاہیے، اور حکومت نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا یعنی ان کے بزنس پلانز کو امپلیمنٹ کرنے کا. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہو، فلمیں زیادہ ہو اس ملک میں. اس دن سارے نیوز چینلز اور نیوز میڈیا جو تھا وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو گیا اور ایک ڈیفینسو موڈ میں چلا گیا. اب میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، چلے میں کیونکہ آپ کے پروگرام کا بھی مجھے لحاظ ہے اور آپ کا بھی لحاظ ہے، صافی صاحب کا بھی احترام ہے، میں نام نہیں لے رہا. لیکن آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، خود سلیم صاحب کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے چینلز ہیں اس ملک میں، وہ ٹیکس چور ہیں اس ملک میں، اپنا وہ ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، وہ اینگلنگ کرتے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دیتے 4 مہینے 6 مہینے، اور اس کے بعد ان کی مراد کھا جاتے ہیں. اگر آپ آج ریزائن کریں گی تو پتہ چلے گا 2 مہینے کی تنخواہ آپ کو کھانی پڑی اور وہ ساری عمر کے لیے چلی گئی، کوئی والی وارث نہیں. ہمارا جو میڈیا ہے نا، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. سب سے پہلے حکومت کا تو ہونا ہی چاہیے، حکومت کا سب سے بڑا احتساب تو اس کا آنے والا الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، عمران خان کا ٹارگٹ آپ دیکھیں ذرا، آپ کو اب 1 منٹ مجھے ذرا تفصیل سے سننا پڑے گا کہ 22 کروڑ عوام میں صرف 16 لاکھ. اگر آپ اجازت دیں مجھے بڑی دیر سے، مبشر لقمان صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں بریک کے لیے بڑی دیر سے مجھے کہہ رہے ہیں، میں بریک لے آؤں، پھر آپ کی بات تفصیلاً سنتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیا ہے، منے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کا بہت شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے صافی صاحب سے اور مبشر لقمان صاحب سے ہم پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. صافی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب نہیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہی ماڈل ملے گا انکمپیٹنس کا یا خراب کارکردگی کا. عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہیں بالکل، اور اسپیشلی کیونکہ پنجاب کے حوالے سے ہم نے آغاز کیا تھا تو انٹرو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ لاہور سے ہی ریلیٹڈ ایک اور بڑا افسوسناک. جی مبشر لقمان صاحب، آپ نے میری بات ہی کاٹ دی. دیکھیں نا کتنے دکھ کی بات ہے، آپ اور صافی صاحب مل گئے ہیں. ہاں مبشر لقمان صاحب، آپ نے بیچ میں بریک بھی لے لی. ہم مل گئے تھے بالکل، ہم پارٹی بن گئے تھے آپ کے خلاف.
نہیں وہ ایک بریک واقعی آ گئی تھی. چلو آگے میرے حصے کا ٹائم. چلیے آپ مبشر لقمان صاحب بات مکمل کر لیں پھر میں آگے بات کروں. میں ایک جملہ بتاؤں. آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اتنی محبت کا جو اظہار کر رہی ہیں, آپ کو سب سے پہلے میں 2 باتیں بتا دوں صافی صاحب, تو ذرا آپ کو قربانیاں دیں. جو پچھلے 70 سال سے لوٹ مار ہوتی رہی ہے اس کے اوپر آپ نے ہم نے سب نے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ جو ہے نا ہمارے اندر سے نکل رہا ہے وہ گند بلا سارا, تو نکلنے دیں ایک دفعہ, یہ صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ 1 سال تک حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی ظاہری بات ہے زیادہ عرصہ مشرف نے کیا تھا, ہم نے اس پہ آنکھیں بند کی تھی. ضیاء الحق نے کیا تھا, ہم نے اس پہ آنکھیں بند کی. سر جی آپ نے تو نون لیگ کے اوپر کتنی آنکھیں بند کی. آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا کب انہوں نے پاسپورٹ باہر کے لے لیے, کب انہوں نے باہر اپارٹمنٹس لے لیے. آپ کو تو جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں پتا چلا, جب MMA وہاں پہ KPK میں جو اپنا وہاں سب کچھ دے رہی تھی وہ تب بھی نہیں آپ کو نظر آیا وہاں پہ. صبر کرے نا, صبر کرے نا, آپ صبر کرے نا. اب دیکھیں نا ہمارے بھی جذبات ہیں. اور یہ نواز شریف کو لیڈر کس نے بنایا تھا؟ آپ کو میں نے کہا آپ میرے اتنے قابل احترام بھائی ہیں, آپ کو میں ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنے جمہوریت پسند لوگ پہلے ہیں, جو بھٹو صاحب تھے وہ کنونشنل مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے, وہ تو آپ کبھی نہیں ذکر کریں گے. ایوب خان کی پارلیمنٹ میں 2 وزارتیں رہی ان کے پاس, اس کا آپ نہیں ذکر کریں گے. نواز شریف جو ہے جنرل ضیاء الحق کے پیچھے پھرتے تھے, ہاتھ اٹھا کے ان کی اچکن اٹھا کے, وہ تو نہیں آپ ذکر کریں گے. اب رہ گیا عمران خان بیچارہ. اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں, عمران خان کا پرابلم جو ہے نا, اس کا پرابلم ہے کہ وہ سیاستدان ہے نہیں ٹریڈیشنل قسم کا, نہ اس کا باپ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, نہ وڈیرا ہے, نہ جاگیردار ہے, ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے جو اوپر آ گیا ہے. تو آپ کو اور ہمیں ابھی ہضم کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دیں. چلے آپ وہ آغاز میں آپ نے جو آفر کی تھی نا وہ صافی صاحب کی ملاقات وہ بس ضروری ہو گئی ہے. میں آگے بڑھتی ہوں اور آگے جو ہے ہم نے جس کا ذکر کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ آج کل ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہے اور وہ افشان لطیف صاحبہ کی ہے, اور یہ کاشانہ جو دارالامان ہے اس کی سپرنٹینڈنٹ رہی ہیں, محکمہ سوشل ویلفیئر کی یہ خاتون آفیسر جنہوں نے کافی تہلکہ خیز اور کافی ڈراؤنے قسم کے انکشافات کیے ہیں ان چھوٹی یتیم بچیوں کے حوالے سے اور الزامات لگائے ہیں کچھ. میں چاہوں گی کہ آج اس کے حقائق جو ہیں وہ مکمل طور پہ ہمارے سامنے آ جائیں, تو ہم نے افشان لطیف صاحبہ کو بلایا ہوا پروگرام میں. السلام علیکم افشا صاحبہ, اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, یہ تھوڑا سا پلیز ہمارے ویورز جو کہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے, ان کے لیے بتائیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے, کیا معاملہ ہے. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا اور اس پہ مدعو کیا. میری ایک کمپلین تھی جو میں نے جولائی میں فائل کی تھی ہماری ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کے خلاف, جس میں انہوں نے مجھے پریشرائز کیا ہوا تھا یہاں پہ جو انڈر ایج بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے لیے, جس کے لیے یہاں پہ جو وارڈن کی ریزیڈنس تھی, ہمارا میل سٹاف روم تھا, ایک اور کمرہ تھا جس کو سجانے کے احکامات مجھے ان کی طرف سے دیے گئے تھے, کیونکہ ان بچیوں کو شادی کے بعد ادارہ میں ہی اسٹے کرنا تھا, جس کے لیے ان کمروں کو سجانے کے احکامات مجھے دیے گئے. اس بات میں نے اپنی کمپلین ہماری سیکریٹری میڈم امرین رضا صاحبہ کو ریٹرن دی, جو سی ایم کو فارورڈ کی گئی. سی ایم کی طرف سے یہ انکوائری CMIT کو مار کی گئی, جس میں ندیم ورائچ جو ممبر جنرل 5 ہے, اس نے ادارہ میں 8 اگست کو آ کے بغیر کسی ریٹرن لیٹر میرے ادارہ کی پرمیشن کے بغیر آ کے لڑکیوں کے واش رومز میں گیا, ان کے کمروں میں گیا, ان کی پرائیویٹ چیزوں کو چیک کیا. اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا, میرے اسٹاف کو ڈرایا دھمکایا, اور سب بچیاں جو اس میں گواہ تھیں, جو وٹنس تھیں, اس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو واپس. اچھا ایک ایک کر کے چلتے ہیں آہستہ آہستہ. افشا صاحبہ ایک سیکنڈ, آپ نے نام لیا ایک اور خاتون کا, افشاں کرن امتیاز, جو کہ DG رہی ہیں یہاں کی, اور ابھی بھی آئی تھنک ابھی بھی DG ہی ہیں. تو ان کی طرف سے آپ پر دباؤ ڈالا جاتا تھا
اور وہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ آپ کو کہا کرتی تھیں اور ان کم سن بچیوں کی شادی کرانے کا آپ کو کہا جاتا تھا، پریشرائز کیا جاتا تھا، اور کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ جی یہ سلسلہ جولائی میں شروع ہوا تھا، اور جب میں نے 12 جولائی کو اپنی کمپلین فارورڈ کی تھی، جس کے بعد اجمل چیمہ جو اس وقت ہمارا صوبائی وزیر تھا سوشل ویلفیئر کا، اس نے ادارہ کا اچانک دورہ کیا. اس نے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ کی جو سیٹ تھی اس پہ قبضہ جما لیا آ کے، اس کے اوپر وہ بیٹھ کے آ کے مجھے مجرموں کی طرح اس نے اپنے سامنے بٹھایا، پورے سٹاف کو طلب کیا، اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا، توہین آمیز رویہ اختیار کیا اس نے میرے ساتھ، سٹاف کے ساتھ. بچیوں کے رہائشی کمروں جو ہماری بلڈنگ کا اوپر والا فلور ہے، جس میں کسی بھی مرد کو بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ وہ میری اجازت کے بغیر مجھے اپنے دفتر میں بٹھا کر بچیوں کے رہائشی کمروں میں گیا، ان کے ساتھ باتیں کی، اس نے پورا معاملہ پوچھا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ اجمل چیمہ صاحب کے جو کہ صوبائی وزیر ہیں ابھی بھی اور اس وقت سوشل ویلفیئر کے وزیر تھے، ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ جی بالکل. اس کے میری جس دن اس نے ادارہ کا وزٹ کیا تھا، اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا اور مجھے یہاں سے دور دراز علاقے جامپور میں پھینکنے کے احکامات کا ڈرا ڈالا کہ میں تمہیں وہاں پہ ٹرانسفر کرواؤں گا. اس کے بعد اجمل چیمہ کا ٹرانسفر جو تھا CMIT میں کر دیا گیا ایز اے منسٹر، اور میری جو کمپلین تھی وہ CMIT کو ہی دی گئی انکوائری کے لیے، جس میں 5 اگست اچھا، کیونکہ یہ ایک لیٹر میرے سامنے ہے، اس لیٹر میں دوسری سائٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا. یہ 15 اکتوبر 2019 کا لیٹر ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ فائنینشل اور ایڈمنسٹریٹو irregularities کا جائزہ لینے کے لیے آڈٹ کا بھی کہا گیا، اور آپ کے خلاف کسی انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے شاید آپ نے یہ کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اجمل چیمہ صاحب پر براہ راست ان کا نام لے کر الزام لگایا، تو میں چاہوں گی کہ دوسرے اینڈ کی سٹوری بھی آ جائے. اجمل چیمہ صاحب صوبائی وزیر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. چیمہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجمل چیمہ صاحب، افشان لطیف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں سوشل میڈیا پر، آج براہ راست ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. یہ آپ کا نام لے کر جو چیز سامنے آ رہی ہے، کاشانہ کے حوالے سے کم سن بچیوں کی شادی کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا آپ کی طرف سے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک تو میں وضو میں ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، میرا ایسا کوئی سٹیٹس نہیں کہ میں اس کے ساتھ گفتگو کروں. انشاءاللہ ہم انکوائری کروا رہے ہیں، آپ بھی انکوائری کریں. میں نے تو یہ میسج سینڈ کیا کہ اگر کوئی بندہ مجھے اس معاملے میں ایک بھی جو اس نے الزام لگائے، ایک الزام بھی مجھے ثابت کروا دے مجھ پر، میں نہ کہ منسٹری سے استعفیٰ دوں گا بلکہ میں پارلیمنٹ سے بھی استعفیٰ دے دوں گا. اور ایک مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک بندے کے سر پر بندہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ میری بہن ہے، بیٹی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور اس عورت نے، اس انسان نے اس فرد پر جو سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بیٹی ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس پر الزام لگانا، یہ تو آپ کا نام کیوں لیا گیا؟ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ یہ تو اب دیکھیں، یہ تو اب مجھے تو، میں تو کل اتنا پریشان تھا کہ میری والدہ کا سالانہ ختم تھا، میں گھر میں موجود تھا جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی. ٹھیک ہے، میں نے سنا. اب پہلے تو دیکھیں نا، مجھے 5 ماہ ہو گیا میں نے منسٹری چھوڑی ہے، 5 ماہ بعد میں نے اس کو ٹرانسفر کرنا تھا، یا 5 ماہ بعد میں نے اس پر پریشر ڈالنا تھا. اور میں تو ہمیشہ، اسی نے سب سے پہلے مجھے شکایت کی، ہم نے اس کی ویریفیکیشن کی، انکوائری لگائی. سیکٹری اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو یا الزام ہے، جو بھی کہہ لیں کہ کم سن بچیوں کی وہاں پر شادی کرائے جانے کے لیے DG افشان جو ہیں وہ ان پر دباؤ ڈالا کرتی تھی، یہ شکایت انہوں نے آپ سے کی تھی، کیسا ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ مجھے اس نے بتایا، میں نے خود انکوائری کی، میں نے انکوائری سیکٹری کے ذمہ لگائی، پھر میں نے سیکٹری سے کہہ کر وہ اس کا بورڈ بنوایا. پھر مجھے میری منسٹری چینج ہوگی، جب میری منسٹری چینج ہوگی میری دلچسپی ختم ہوگی. مجھے تو پھر اس کی بات نہیں، مجھے تو کچھ دن عرصہ بعد یہ اس نے اپلیکیشن موو کی CMIT میں چیف منسٹر صاحب کو.
اچھا سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم صافی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی پوچھے. چیمہ صاحب یہ میڈم نے یہ شکایت کس مہینے میں لگائی تھی؟ ابھی مجھے ڈیٹ تو نہیں یاد، لیکن جب یہ میرا یونیورسٹی کی میری وہاں سے چینج سے کچھ دن پہلے اس نے یہ شکایت لگائی. اچھا، اور یہ آپ نے جب ان کو بیٹی کہہ کے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا تھا، یہ کب کی بات ہے؟ یعنی اس وقت یہ کسی تکلیف میں تھی؟ ہاں یہ اس تکلیف میں تھی کہ میں اس وقت اس نے مجھے بتایا، میں باقاعدہ خود بھی گیا، میں نے ایک بچے کا علیحدہ انٹرویو لیا. وہ میری یہ بیٹی ہے. اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا، اس سے پوچھیں کہ یہ ہاسپٹل میں موجود تھی. میں خود ہاسپٹل میں گیا، جا کر میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے ان کو بھرپور ساتھ دینا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک. یہ اس وقت ممکن ہوا جب یہ سی ایم آئی ٹی میں اپنے انکوائری کے لیے آئی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک. جب یہ میں اچانک وہاں پہ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ انکوائری ہو رہی ہے، یہاں پہ ان کی انکوائری آئی ہے. میں اچانک وہاں پہ وزٹ پہ گیا تو میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا. جب باہر نکلا تو یہ کھڑی تھی، رو رہی تھی. یہ رو رہی تھی تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا کیا ہوا آپ کو، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا جی یہ میرے ساتھ یہاں پہ انکوائری. میں نے چیئرمین سے کہا جی یہ بڑی اچھی خاتون ہے، اس کے ساتھ آپ نے سلوک کرنا ہے، آپ نے اچھے آفیسر کو لگائیں تاکہ اس کی انکوائری جو ہے کرے، کیونکہ میں نے اس میں دلچسپی نہیں لینی. میں اسی افشاں بی بی. اچھا افشاں لطیف صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور بیٹی کہہ کے انہوں نے آپ کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی تھی، انکوائری چل رہی تھی. جی میں تو حیران ہوں ان لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے اتنی دیدہ دلیری سے شرم نہیں آتی. مجھ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف انکوائری لگائی گئی تھی، کوئی مالی انتظامیوں کے میرے پہ چارجز تھے جس کے اگینسٹ میں نے یہ کمپلین کی. میں نے یہ کمپلین 12 جولائی کو فارورڈ کی تھی ان رائٹنگ، جبکہ مجھے اس ادارہ میں نے اس ادارہ کا چارج 6 اپریل کو سنبھالا. اپریل مئی جون کا 3 مہینے گزرے تھے جس کے بعد میں نے اپنی کمپلین فارورڈ کی. ان 3 مہینوں میں میرے پہ ایسے کیا مالی بد انتظامیوں کے کرپشن کے چارجز لگے تھے جس کے اوپر میں نے کمپلین، انہوں نے میرے خلاف انکوائری لگا دی تھی میرے پہلے ہی 3 ماہ کے دوران. جبکہ میں نے 3 مہینے میں یہاں پہ اس ادارے کی یہاں پہ آ کے سب سے پہلے مسجد بنائی. یہاں پہ اے سی نہیں تھے بچوں کے لیے، میں نے 1 مہینے میں یہاں پہ 4 اے سی لگوائے، بچوں کے لیے مسجد بنائی، بچوں کے کامن روم کو یہاں پہ بہتر کیا، رینوویٹ کیا یہاں پہ. اور اس ادارہ کو کی سروسز میرے ٹائم پہ پہلے سے ان ریکارڈ بہت زیادہ ہیں. 3 مہینے میں ایسے میرے پہ کرپشن کے کیا چارجز تھے کہ میرے پہ انہوں نے انکوائری لگا دی جس کے اوپر میں نے یہ اچھا یہ تمام چیزیں اگر اس وقت سے جاری تھیں جب آپ پہ دباؤ ڈالا گیا تو یہ آپ اس وقت کیوں نہیں آئیں پبلک میں؟ اس وقت کیوں نہیں آپ نے آ کے یہ بتایا جو آج آپ انکشاف کر رہی ہیں؟ اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ میں سی ایم آئی ٹی میں رو رہی تھی، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ان کو یہ پوچھے میں سی ایم آئی ٹی میں کیوں رو رہی تھی وہاں پہ کھڑی ہو کے. صرف اپنی میں نے انکوائری ایک کمپلین کی، اس کمپلین پہ رو رہی تھی، میں اپنی کمپلین پہ رو رہی تھی. اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا یا میرا ہاتھ پکڑ کے، میرا بازو پکڑ کے چیئرمین وزیر اعلیٰ مائنہ ٹیم کے ساتھ مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، جس میں میرے میاں بھی اس ٹائم میرے ساتھ موجود تھے ان کے دفتر میں. انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا یا مجھے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچا تھا اپنی طرف. یہ تو اب 2 بڑی متضاد چیزیں ہیں. اجمل چیمہ صاحب بھی موجود ہیں، افشاں صاحبہ بھی موجود ہیں. اجمل چیمہ صاحب نے کہا کہ سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بیٹی کہا تھا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا. چیمہ صاحب کچھ کہیں گے؟ سعدیہ مجھے ایک بات پہلے تو آپ کی میں معذرت سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میرا اس کے ساتھ آپ کا ٹیبل ٹاک کرانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ دیکھیں اس کا خاوند وہاں کھڑا ہے، اس کا پورا دفتر میں 8-10 لوگ کھڑے ہیں. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہا، میں نے وہاں پہ اکیلا تھا، میں نے اس کو بازو سے پکڑا تھا. ہاں، اور یہ صافی صاحب بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ پہلے کیوں پبلک میں نہیں آئی ہیں صافی صاحب؟ نہیں دیکھیں، وہ تو چونکہ معاملہ ادھر چل پڑا تھا تو میں ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا میڈم سے جو میں نے سامنے رکھ لیا. دیکھیں میں مبشر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں.
یہ انتہائی سنجیدہ اور سنگین معاملات ہیں. مثلا میں خود یہ 2-3 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، چونکہ میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں نے نہ اس پہ ایک لفظ کا تبصرہ کیا ہے، نہ یہ بی بی کی ویڈیو کوئی ری ٹویٹ کی ہے، نہ اور کچھ کیا ہے. تو اگر تو بی بی کے الزامات افشا بی بی کے وہ درست ہیں تو یہ تو دل دہلانے والی چیزیں ہیں. حساس معاملہ اچھا، ہے، ایک وہ خود خاتون، پھر یتیم بچیوں کا، پھر ایک ایسی حکومت میں ان کو مس یوز ہونا. اچھا، اسی طرح اجمل چیمہ صاحب ایک باعزت آدمی ہیں، ٹھیک، کسی پاکستانی سوسائٹی میں کسی بندے پہ کسی الزام پہ، مثلا ان چیزوں میں کیوں وہ کرتا ہوں. ابھی مبشر صاحب سے گپ شپ جو پہلے ہو رہی تھی، میں عمران خان صاحب کا شدید کرٹک ہوگا، میں نواز شریف کا شدید کرٹک ہوگا، لیکن میں آج تک یہ مبشر صاحب بھی گواہی دیں گے کہ کسی کے ان کی ذاتی معاملے پہ کوئی بات نہیں کی، اور نہ کبھی کروں گا، نہ اللہ مجھے توفیق دے. کیوں؟ کہ آپ اگر ایک مسلمان، پھر ایک عوامی ریپریزنٹیٹیو، پھر ایک وزیر، اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، تو یہ بہت، اس سے بڑا الزام کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی فیملی کے سامنے اس کی کیا پوزیشن بنا رہے ہیں، آپ سوسائٹی کے سامنے کیا پوزیشن بنا رہے ہیں، اور کس کو. اس لیے میں تو اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. البتہ چونکہ ہم رائے دے بھی نہیں سکتے، ہم دونوں طرف کی بی کا الزام غلط لا ہو، سکتے ہیں. اگر بی بی کا الزام غلط ہو اور انہوں نے کسی سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے ہو، تو میرے خیال میں اس سے بڑا سنگین جرم کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر ان کا الزام درست ہو اور خدا نخواستہ چیمہ صاحب یا کسی اور سرکار، تو اس لیے میں تو یہ سجسٹ کروں گا کہ اس پہ میڈیا پہ مزید ایکسرسائز کرنے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن فورم نہیں ہے، صوبائی وزیر پہ الزام لگ گیا، میں اس لیے کیونکہ لوگوں کی عزت کا معاملہ ہے، تو تحقیقات، کوئی جوڈیشل تحقیقات جس پہ دونوں کو اتفاق ہو. دیکھیں میں اس پہ یہ بات جو صاحب کی باتیں دیکھ لیتا ہوں کہ اس طرح کا الزام لگانا ہے کہ ایسے بندے پہ جو باپ بھی ہے، کسی کا خامن بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور 70-80 ہزار ووٹر کا ووٹ لے کے آیا، اور شاید 1.5 لاکھ لوگ نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہوگا، ایک نون آدمی پہ اس طرح کا الزام لگانا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح یا غلط ہے، ایک یہ فورم نہیں ہے. اس کے لیے بی بی کو بھی اگر کوئی شکایت ہے تو جو رائٹ فورم ہے، کسی جوڈیشل فورم پہ جا کے ثابت کریں، ہم سارے ان کا سپورٹ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس کو جی اگر مجھے بھی اجازت دی جائے، سنا جائے تھوڑا سا. جی جی یہ اس سے پوچھنے کہ آج تک جب بھی میں نے دوران وزارت وزٹ کیا، کبھی میں نے اکیلے بھی کیا، کبھی ویڈیو اپنا، کبھی میڈیا کے بغیر میں نے وزٹ کیا، کبھی وہاں پہ کوئی ایسی انوالومنٹ ہم نے کی ہو کہ ان پر کوئی حکمرانہ فیصلے کیے ہوں. بہت شکریہ دونوں کا. بس ہم اتنی ہم یہ امید کرتے ہیں، کیونکہ یہ بچیوں کا معاملہ ہے، سینسٹیو معاملہ ہے، وہ یتیم بچیاں ہیں جن کا نام لے کر یا جن کے متعلق یہ خبریں آ رہی ہیں، وائرل ہو چکی ہیں ان کی ویڈیوز. اس پر واقعی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی طرف سے صحیح معنوں میں ایک انکوائری ہونی چاہیے، اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. جو اگر الزام غلط ہے تو خاتون کو سخت سزا ملنی چاہیے، اور اگر دوسری طرف معاملہ ہے تو وہاں بھی اوبیسلی پی ٹی آئی دیکھے گی کہ ان کے اپنے صوبائی وزیر پر الزام لگ رہا ہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہم بات کریں گے یہ جو 6 مہینے کی ایک اہم قانون سازی سے متعلق آج اپوزیشن لیڈرز کے بیانات آئے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی ہے یا حکومت کر نہیں پائے گی. اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب، آج سارے اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے پی ایم ایل این نے بھی پریس کانفرنس کی، بلاول صاحب نے بھی جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ 6 مہینے کے اندر قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں، کیسے اتفاق رائے پیدا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حکومت کی نیت کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں. ساتھیہ، پہلے تو آپ نے قانونی ٹیم کے بارے میں نے سنا کہ بڑی سخت ریمارکس دیے کہ ہماری قانونی ٹیم جو ہے وہ، میں نے نہیں، یہاں پہ بات ہوئی، صافی صاحب نے بات کی کہ جو اس کیس میں چیف آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک جرنلی ڈسکشن ہے جی کہ ٹیم ہماری نے برا پرفارم کیا. میں دیکھیں، کوئی بھی ٹیم کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے، اس وقت ججز کے ریمارکس ہی دیکھے جاتے. ہمارا بہت بڑا آئینی بحران تھا. ایک بحران نواز شریف صاحب کے دور میں آیا، ایک زرداری صاحب کے دور میں آیا. یوسف رضا گیلانی کو اپنی ٹیم نے فارغ کرا دیا، گھر بھجوا دیا. نواز شریف کو ان کی ٹیم نے جیل بھجوا دیا. ہماری ٹیم نے ہمیں بحران سے نکال دیا. بحران پیدا بھی انہوں نے کیا. نہیں، بحران پیدا، دیکھیں، بحران اس آئینی سکم کی وجہ سے تھا جو تھا،
اور وہ ایک پیٹرن تھا, ایک پریسیڈنٹ تھا, ہمارا خیال تھا کہ اس کو فالو کرنے میں. نہیں, بٹ ایک ہی طرح کی سمری پہ 3 لفظ مختلف لکھنا, وہ لفظ ایک کا پہ ایشو نہیں ایکسٹینشن, تھا. ایک پہ ری ابھی جو آئین میں جو قانون میں ترمیم کرنی ہے, وہ ترمیم ان باتوں پہ ہے جہاں آئین خاموش تھا. وہ جو سکم تھے وہ پہلے بھی تھے, ٹھیک ہے, نظر میں نہیں آئے, اس دفعہ نظر آگے. ہماری قانونی ٹیم نے اس کو ڈیفینڈ کیا, اچھا یا برا. آپ اینڈ رزلٹ دیکھیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا اور 6 مہینے کا ہمیں ٹائم مل گیا. اسی طرح کا آئینی بحران نواز شریف صاحب پہ بھی آیا تھا, ان کو تو انہوں نے جیل میں بھجوا دیا. یہ 6 مہینے میں یوسف رضا گیلانی پہ آیا تھا جب وہ خط لکھنے والا, تو ان کی ٹیم نے ان کو فارغ کرا دیا تھا. تو اف یو کمپیئر 3 ٹیمز, ہماری ٹیم نے تو بہت اچھا پرفارم کیا. آپ اپوزیشن سے رابطے کرنے اب اگلی بات کریں گے نا, تیار ہیں؟ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس میں ہمیں اسمبلی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ ہمارے فیصلے کے مطابق ہمیں جو قانونی رائے دی گئی ہے پرائم منسٹر کی اس میٹنگ میں, یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. تو پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے, قانون پاس ہو جائے گا. سینٹ میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ بھی انشاءاللہ, کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. آرمی چیف سب کے ہیں, اور پیپلز پارٹی, نون لیگ اور تمام لوگوں نے 72 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے, انہوں نے قانون نہیں بنایا. آج ہمارے پہ یہ ایک آ گیا, ایک چیلنج آ گیا, تو اس چیلنج کو میرا خیال ہے پوری قوم, ضرورت ہی نہیں اپوزیشن کی, سمپل میجورٹی چاہیے اور سینٹ سے بھی ہو جائے گا. میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایکٹ نہیں اور اگر ترمیم کی بھی ضرورت ہوئی, اگر وہ آرمی چیف سے متعلق ہو تو اپوزیشن اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی. مسئلہ تو یہاں سے بنا ہوا ہے کہ آج کل اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آرمی چیف حکومت سے زیادہ ہمارے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے اس میں رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری گزارش یہ تھی کہ میں نے پتہ نہیں عباسی صاحب نے کیسے, کہ میں نے ان کی لیگل ٹیم پہ تنقید نہیں کی تھی, میں نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی تھی اور ان کی ٹیم پہ تنقید کی تھی. دیکھیں معاملہ کہاں سے بگڑا ہے, یہ لیگل ٹیم تک تو ابھی آ گیا نا. 19 اگست کو پہلا بیان جاری ہوتا ہے وزیر اعظم کی دستخطوں سے, وہ تو لیگل ٹیم کا نہیں تھا نا, یا وزیر اعظم یا ان کے پرنسپل سیکرٹری کا قصور تھا نا. 19 اگست کو کیوں وزیر اعظم اپنے لیٹر پیڈ پہ بیان جاری کرتے ہیں, ٹھیک. پھر 12 ستمبر کو صدر مملکت جو افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں, وہ انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ابھی تک نہ سمری آئی ہے نہ میں نے اس پہ دستخط کیے ہیں. اچھا, اس سے جو ابھی حکومت کا موقف یہ ہے کہ 19 اگست کو یہ سب کچھ ہو چکا تھا, تو جب 12 ستمبر کو صدر مملکت نے یا غلط بیانی کی یا لا علمی کی, تو حکومت نے ایک کلیریفیکیشن کیوں جاری نہیں کی. اچھا, پھر 13 نومبر کو صدر صاحب دوسرا انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں بھول گیا تھا. یہ کوئی مذاق ہے؟ اچھا, آپ بھول گئے تھے تو اگلے دن آپ کو اپنی ٹیم نے بتایا ہوگا کہ صدر صاحب آپ نے کل یہ کہہ دیا, مطلب بہت مس ہینڈل کیا گیا. ابھی آ کے جب جوائنٹ چیف کا جاری ہو رہا تھا, وہ پھر ایوان صدر سے جاری ہونا تھا, وہ پھر پی ایم ہاؤس کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے 19 اگست کو یہ کیا تھا. پھر اگلے دن ابھی باقاعدہ نوٹس نہیں ہوا ہے, باقی کچھ نہیں ہوا ہے, اور آپ کا اٹارنی جنرل جا کے سارے ڈاکومنٹس رکھتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے. اچھا, اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے 19 اگست کو کیا تھا, اور یہ میں نہیں, لیگل باقی اٹارنی جنرل ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کابینہ کو پارسل کے ذریعے کیا تھا, اس میں 11 نے کیے ہیں اور 14 نے نہیں کیے ہیں. اس سے ایک اور ابہام پیدا ہوا کہ بھائی پارسل میں تو تب بھیجا جاتا ہے کہ جب کمنگ ڈیز میں کابینہ کا اجلاس نہ ہو, تو اگست اور سرکولیشن میں بھجوا دیا. لقمان صاحب سے آخری کامنٹ لینا چاہوں گا. وہ عدالت نے یہ سوال یہ کہہ رہی ہے, عدالت نے پوچھا کہ کون سا قانون ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہو جائے گی, بڑے آرام سے ہوگی, بڑے آرام سے ہوگی. لیکن ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ جو لوگ ان 4 دنوں میں چاہتے تھے کہ اداروں کا تصادم ہو, جو چاہتے تھے ایمرجنسی لگے, جو چاہتے تھے مارشل لاء آئے, جو چاہتے تھے یہ نظام تتر بتر ہو جائے, ان سب کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی ہے. اور الحمدللہ ملک ایک بہت بڑے کرائسس کو اوائڈ کر گیا, اس پہ شکر کریں. اور جہاں تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تعلق ہے, تو ٹارزن جو ہے نا, اس کو جنگل میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو آرمی چیف ہمارے ٹارزن ہیں, آپ فکر نہ کریں, کوئی چیلنج نہیں کر رہا ان کو, اور وہ رہیں گے اور وہ ایکسٹینشن بھی ہوگی. چلے
چلیں آپ کی مثال سے ہوپ فلی صافی صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں. کون اتفاق نہیں کرتا؟ مبشر لقمان صاحب, سلیم صافی صاحب, صداقت علی عباسی صاحب, تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.